نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قابل احترام رننگ مزدور عوام، ایف ایس ٹی کورٹ نے جو رننگ الاؤنس کیس کی نفی میں فیصلہ دیا اس کے آخری 3 پوائنٹس پارٹ 2 میں حاضر خدمت ہیں۔ اسی میں پوائنٹ 8 میں کہتے ہیں آن دا ادر ہینڈ دا لرن کونسل ریپرزینٹنگ دا ریسپونڈنٹس ریلوے اسٹیٹڈ دیٹ دا سیڈ مینول از کمپائلیشن آف رولز اینڈ انسٹرکشن that were issued from time to time by the competent authorities, and further additional and alternation to this compilation are made as and when made in the original rules and instructions. Owing to the given circumstances and economic constraints of the country to organize the personnel branch and its functions in this respect, the council refers us to the preface of this manual, which is hereby reproduced for the sake of convenience. This is a compilation of rules, subsidiary rule and instructions issued from time to time by the competent authorities. Each rule instructions bears there under reference to the original authority, which may be referred to in case of need. The compilation will go a long way in helping all concerned to find the relevant rules and regulations and apply them in their true perspective. نمبر 8، دوسری جانب ریلوے کے وکیل نے ریل کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ مینول قواعد و ضوابط کی تالیف ہیں جو مجاز حکام کے ذریعے وقتاً فوقتاً جاری کی گئی ہیں، اور اس میں رد و بدل اور اضافے اس وقت کیا گیا ہے جب ملک کے دیے گئے حالات معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اصول و قواعد و ضوابط اور اس کے فرائض کو منظم کرنے کے لیے ہمیں اس دستور کے پیشکش کا حوالہ دے دیا جو سہولت کی خاطر دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 کا 1، یہ قابلیت اور مجاز حکام کے ذریعے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کی تالیفیں ہر اصول ہدایات کے تحت اصل اتھارٹی کا حوالہ دیا جاتا ہے جسے ضرورت کی صورت میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تالیف تمام متعلقہ افراد کو متعلقہ قواعد و ضوابط تلاش کرنے اور ان کو ان کے حقیقی نقطہ نظر میں لاگو کرنے میں مدد فراہم کرنے میں ایک طویل سفر طے کرے گی۔ پوائنٹ 2، a 3-digit code has been adopted for numbering the paragraph for convenience of reference in chapter 1. The last 2 figures denote the number of paragraph and the first figure indicates the section of this chapter. Example, para 501 is para 1 of section 5. Number 3, additional and alterations to this compilation will be made through correction slips as and when made in the original rules and instructions. اسی پوائنٹ نمبر 8 کا پوائنٹ 2، باب نمبر 1 میں حوالہ کی سہولت کے لیے پیراگراف کی تعداد کے ایک 3 حصوں کا کوڈ اپنایا گیا ہے۔ آخری 2 اعداد و شمار کسی پیراگراف کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں اور پہلا اعداد و شمار اس باب کے حصے کی نشاندہی کرتا ہے جو پیرا 501 سیکشن 5 کا پیرا 1 ہے۔ نمبر 3، اس تالیف میں اضافے اور رد و بدل اصل قواعد و ہدایت کے مطابق جب اصلاحی پرچیوں کے ذریعے کیے جائیں گے۔ مزید 8ویں پوائنٹ کی ایکسپلینیشن میں یہ کہتے ہیں as is obvious from the title of the said manual that it pertains to the year 1942 before partition of then India. Therefore, the guidelines, rules, instructions originally mentioned therein have been amended from time to time, and as such the impugned notification was also issued in view of this practice and is not unlawful. He next urged that as mentioned in the impugned notification dated 28 March 2012 that it was issued in continuation of earlier notification dated 2nd July 2001, which firstly strengthened the fact that it was amended in 2001 and has been acted upon till the impugned notification was issued. Secondly, the earlier notification has not been called in question. Therefore, such amended process was in vogue and never been questioned. Therefore, he lastly submitted that to impugn the notification dated 28 March 2012 is nothing but a misconceived act on part of the appellant. پوائنٹ نمبر 8 کی ایکسپلینیشن میں جیسا کہ مذکورہ دستور کے عنوان سے واقف ہے کہ اس کا تعلق سال 1942 سے ہے، یعنی اس وقت ہندوستان کی تقسیم سے قبل، لہٰذا اس میں جن قواعد ہدایت کا اصل ذکر کیا گیا
وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم کی جاتی رہی ہے، اور اس طرح یہ مطلع شدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس عمل کے پیش نظر اور اس کے بعد انہوں نے استدلال کیا کہ جیسا کہ 28 مارچ 2012 کے نامکمل نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے، اور اس طرح یہ مطلع شدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس عمل کے پیش نظر اور اس کے بعد انہوں نے استدلال کیا کہ جیسا کہ 28 مارچ 2012 کے نامکمل نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ اگلی نوٹیفیکیشن مورخہ 2 جولائی 2001 کے تسلسل میں جاری کیا گیا تھا، جو پہلے اقدام کو مضبوط کرتا ہے کہ 2001 میں اس میں ترمیم کی گئی تھی، اور جب تک یہ نامعلوم نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ نوٹیفیکیشن کو سوال میں نہیں بلایا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے آخر میں عرض کیا کہ 28 مارچ 2012 تاریخ کے نوٹیفیکیشن کو نظر انداز کرنا اپیلوں کے حصے میں ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ Number point 9, in the light of above arguments and after perusal of a referred document, we are of the firm opinion that, as mentioned in the preface, it is a compilation of the rules, subsidiary rules and instructions issued from time to time by the competent authorities, and additions and alterations could be them therein as per the instructions of the competent authority, and as such it does not require any enactment by the legislature parliament. It may be mentioned here that the rules and instructions those were amended by the competent authority as obvious from the perusal of the manual bears the date of its insertion اینڈ دا نوٹیفیکیشن نمبر۔ اسی پوائنٹ 9 میں ایکسپلین کرتا ہے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں اور حوالہ کردہ دستاویزات کی پیروی کے بعد ہم پختہ رائے رکھتے ہیں کہ جیسا کہ پیشکش میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قواعد کے تحت اصول کی تالیف ہے، اور مجاز حکام کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات اور اضافے اور تغیرات ممکن ہیں۔ مجاز اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق اس کو بنایا جائے، اور اس لیے اس کو مقننہ پارلیمنٹ کے ذریعے کسی تقسیم کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ ذکر کیا جا سکتا ہے کہ قابلیت اور اتھارٹی کے ذریعے جن اصولوں اور ہدایات میں ترمیم کی گئی تھی، اس میں واضح ہے کہ مینول کتاب کے ذریعے سے اس کے اندراج کی تاریخ اور اس کی گنجائش نمبر موجود۔ لاسٹ فائنل پوائنٹ 10واں، ان دس ویو آف دا میٹر وی آر آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ the impugned notification dated 28 March 2012 issued by the competent authority is a lawful instrument, and therefore the plea of the appellants is not admissible. Hence the appeals are dismissed with no order as to costs. Parties be informed. پوائنٹ نمبر 10 کی وضاحت۔ اس معاملے میں ہم اس خیال میں ہیں کہ مجاز اتھارٹی کے ذریعے جاری کردہ 28 مارچ 2012 کی اشاعت شدہ نوٹیفیکیشن ایک قانونی عمل ہے، لہٰذا اپیلوں کی استدعا قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اپیلوں کو اخراجات کے حوالے سے اس آرڈر کے ساتھ مسترد کر دیا گیا ہے۔ جی رننگ اسٹاف، میں یہ جو کیس کی رننگ الاؤنس کیس کی نفی میں فیڈرل ٹریبونل کورٹ کراچی ڈویژن نے 11 مارچ کی آخری پیشی کے بعد 14 مارچ 2020 کو جو فیصلہ دیا، اس کی مکمل ڈیٹیل جو 10 پوائنٹس پر مبنی تھی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اس کو میں نے ٹرانسلیٹ تو اپنی طرف سے کر دیا ہے، لیکن میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بہت ساری میننگز ہیں وہ آئینی اور قانونی طور پر وہ کچھ اور نکلتے ہوں۔ اس میں نے ساتھ میں جو ہے وہ کاپیز وغیرہ ساتھ میں چل بھی رہی، ساتھ میں واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں بھی جس نے بھی مانگی ہے، میں نے جو ہے وہ اس کی کاپیاں بھی واٹس ایپ کر دی ہیں، اور ان کاپیوں کو جس نے بھی جو بھی اسٹڈی کرنا ہے یا جس کو بھی چاہیے میں ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس کو اپیل میں ڈیفینس کرنے کا اختیار صرف ان لوگوں کو ہی ہے، وہی ڈیفینس کر سکتے ہیں جو ایف ایس ٹی میں پٹیشنر تھے۔ ادروائز جو ہے وہ اس کاپی کو رننگ اسٹاف کا کوئی بھی بندہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا، اس کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان دو ڈیسیجن، جو ایک ڈیسیجن 19 مئی 2019 کو ہوا تھا، 27 مئی 2019 کو ہوا تھا، اور ایک ڈیسیجن جو اب 14 مارچ 2020 کو ہوا ہے، ان دونوں کے آخری پوائنٹ کا فرق میں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔